नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अफ़गान सदर अशरफ गनी के मुतल्लिक क्या नई ख़तरनाक इत्तलात आ रही हैं। अफ़गानिस्तान के खुसूसी सदारती तैयारे के गिरने की असल कहानी क्या है। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन तीन इंतहाई ताकतवर कबायली सरदारों को तालिबान कैसे शिकस्त देने में कामयाब हुए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तीन वीडियोस में किस किस्म के हैरत अंगेज मनाजिर देखने में आए हैं और तालिबान ने क्या तीन बड़े ऐलानात किए हैं और आलमी बरादरी ने इन तीन ऐलानात पर किस नौयत का रद्द अमल दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अफ़गान सदर अशरफ गनी के मुतल्लिक क्या इत्तलात आ रही हैं। सबसे पहले आपको एक जो इंतहाई आला सतह की अमरीकी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है उसके चंद इंतहाई दिलचस्प और पुरस्रार जो नुकात हैं उनसे मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये रिपोर्ट तैयार की गई है अमेरिका की आला इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से और इस रिपोर्ट में बताया ये गया है कि अमेरिका ने अफ़गान फ़ौज को जंगी जहाज़, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियाँ, अंधेरे में देखने वाले आलात और जो दीगर जदीद इक्विपमेंट था वो दिया और आखिरी दिनों में तो यहाँ तक कर दिया कि अफ़गान फ़ौज को जदीद तरीन जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे वो तक दिए। हालांकि इससे पहले ये बात जो है वो खुफिया रखी गई थी, लेकिन अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफ़गान हुकूमत को तालिबान से लड़ने के लिए जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद अफ़गान फ़ौज जो है अफ़गान तालिबान के साथ नहीं लड़ सकी। इसके साथ साथ इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अफ़गान जो फ़ौजी थे वो असल में ये जो वेस्ट की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उनको जदीद तरीन अस्करी आलात दिए गए थे, इनको चलाने की अहलियत ही नहीं रखती थी। और अफ़गान फ़ौज की तादाद के बारे में कहा यह जाता रहा कि ये अफ़गान फ़ौज के कुछ 3 लाख एहलकार हैं और तालिबान जंगजुओं के बारे में ये कहा जाता रहा कि ये कोई 70 से 75 हज़ार के करीब इनकी तादाद है। लेकिन अब ये बताया गया है कि असल में अफ़गान फ़ौज के जो एहलकार थे उनकी तादाद 1,85,000 थी, जबकि बाकी जो पुलिस एहलकार थे उनको भी अफ़गान फ़ौज के खाते में पहले शुमार किया जाता रहा। अब ये जो 1,85,000 अफ़गान एहलकार थे इस खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से भी सिर्फ 60% ऐसे थे, 60%, जो कि तरबियत याफ्ता थे और हर साल अफ़गान फ़ौज के 25% एहलकार जो हैं वो भाग जाते थे, यानी वो इस्तीफ़ा दे देते थे या बताए बगैर अफ़गान फ़ौज की मुलाजमत छोड़ देते थे और इनकी जगह नए एहलकारों को भर्ती करना पड़ता था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अफ़गान फ़ौज को जो तनख्वाहें दी जा रही थी इससे पहले वो भी अमेरिका दे रहा था और उसके बाद अप्रैल में जब अमेरिकी फ़ौज ने ये ऐलान किया, अमेरिका ने ये ऐलान किया कि अमेरिका का यहाँ से इनखला किया जाएगा, तो उसके बाद फिर ये जो पूरी जिम्मेदारी थी ये अफ़गान हुकूमत पर डाली गई और अफ़गान फ़ौज के जो एहलकार थे उनको फिर अप्रैल से ऑनवर्ड उनको मुस्तकिल तौर पर तनख्वाहें भी नहीं मिलती रहीं, यानी उनकी तनख्वाहें भी लेट हुई। इस वजह से भी वो बहुत डीमोरलाइज थे क्योंकि सारा जो फंडिंग थी, जो सारी उनको असिस्टेंस मिलती थी अफ़गानिस्तान को, वो अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके जो फ़ौज के जर्नैल थे वो खुद ही खाते रहे। इसके साथ साथ ये भी इंकशाफ किया गया है कि जो फ़ौजी यूनिट थे उनमें से कई फ़ौजी यूनिट तो ऐसे थे कि जहां पर अफ़गान फ़ौजियों को
راشن تک میسر نہیں تھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ کیا ہوا، اور مختصراً آپ کو امریکی وزیر خارجہ کا جو پہلا باضابطہ رد عمل آیا ہے افغانستان کی صورتحال پر، یعنی کابل پر افغان طالبان کے قبضے کے بعد، اس سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو امریکی وزیر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ افغان فوج کی ناکامی ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی۔ جس افغان فوج کو گزشتہ 20 سال میں تربیت دی گئی، اسلحے سے ہم نے ان کو لیس کیا، امریکہ ان کی طاقت کا اور ان کی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں کر سکا۔ یعنی ایک طرح سے امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ افغان طالبان نے ان کی پوری یہ جو ٹریننگ تھی، پھر یہ جو افغان فورسز تھیں، ان کا جو اسلحہ تھا، جو جدید ترین عسکری ساز و سامان تھا، ان تمام عوامل کو افغان طالبان نے شکست دے دی، اور امریکی اندازے اور انٹیلیجنس رپورٹس جو تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ اب بات کرتے ہیں اشرف غنی کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو افغانستان کے 3 سب سے طاقتور قبائلی سردار تھے اور طالبان کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے حوالے سے کیا خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان نے ان 3 طاقتور قبائلی سرداروں کو، جن کی اپنی نجی ملیشیا تھی، اپنی جنہوں نے ایک جنگجو تنظیم بنائی ہوئی تھی، ان کو کیسے شکست دی۔ ایک تو یہ بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ جب طالبان نے پیش قدمی شروع کی تو اس وقت تو یہ جو سارے قبائلی سردار تھے یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے اور بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج یہ دے رہے تھے کہ یہ اپنے علاقوں کو فتح نہیں ہونے دیں گے طالبان کے ہاتھوں، اور طالبان کے سامنے مزاحمت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد یہ 3 جو بڑے سردار تھے، یہ ایک کے بعد ایک کس طرح سے پسپا ہوئے، وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی جو ہیں، ان کے ساتھ ان قبائلی سرداروں کے کوئی جو تعلقات تھے وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اشرف غنی کی کوشش یہ تھی کہ ایک تو افغان فوج کو لڑایا جائے افغان طالبان کے ساتھ، اور ساتھ ہی یہ جو قبائلی سردار ہیں ان کی کچھ خوشامد کی جائے، ان کو کوئی ڈالر وغیرہ دیے جائیں اور ان کے ذریعے بھی طالبان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مزار شریف میں جو سب سے طاقتور ایک قبائلی سردار سمجھا جاتا تھا، جس کا نام تھا عطا محمد نور، اور دوسری جانب ازبک ایک جنگجو جس کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا نام تھا، اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ عبدالرشید دوستم۔ تو یہ جو ازبک جنگجو تھا، ان دونوں نے 1990 کی جو دہائی تھی اس دوران تو طالبان کے خلاف مزاحمت بھی کی تھی، اور اسی وجہ سے یہ بہت بااثر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ جب طالبان نے پیش قدمی کی تو عطا محمد اور دوستم جو ہیں، یہ دونوں ازبک سرحد کی جانب فرار ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کچھ بیانات کے ذریعے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بھی افغان حکومت پر الزامات عائد کر دیے۔ اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑے قبائلی سردار ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بہت ہی طاقتور ہیں اور ان کی ملیشیا بھی بہت طاقتور ہے، جو کہ ہرات میں ایک بہت بڑا اپنا ایک قبائلی نظام بھی چلاتے تھے، اور ان کو تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہرات کے شیر ہیں، ان کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ لیکن جب طالبان نے پیش قدمی شروع کی تو اس وقت انہوں نے طالبان کو للکارا اور یہ کہا کہ ہم طالبان کو سبق سکھا دیں گے اور کسی صورت طالبان کو اپنے علاقوں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ جن علاقوں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے ہم یہ علاقے بھی طالبان سے چھڑا لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی طالبان ان کے علاقوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسی وقت ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، یعنی ان کی وہ تمام دھمکیاں اور وہ جو تمام وارننگز تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں، اور انہوں نے بھی طالبان کے خلاف مزاحمت تک نہیں کی۔ تو اس طرح سے یہ جو قبائلی سردار ہیں یہ ڈھیر ہوتے چلے گئے افغان طالبان کے راستے میں۔ اب واپس آتے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ طالبان ترجمان نے کس قسم کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور عالمی برادری اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، یعنی کیا رد عمل دے رہی ہے۔ ایک تو طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، طالبان جو ہے وہ افغان قوم کو تحفظ فراہم کریں گے اور افغانستان کے اندر ہم جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں،
اور نیا نظام حکومت جو ہے اس کی شکل ہم 1 سے 2 ہفتوں کے اندر اندر مکمل طور پر واضح کر دیں گے۔ ساتھ ہی دوسرا اہم نقطہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اس لیے کوئی اور ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور جو غیر ملکی قوتیں ہیں جو ان کا ایک ناکام تجربہ رہا ہے افغانستان کے اندر دخل اندازی کرنے کا، تو ان کو اس تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم عالمی برادری سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں، ہم نے کسی سفارت خانے کو، ادارے کو، کسی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ نہیں بنایا، اور ہم سفارتی مشنز کو بھی تحفظ دیں گے اور افغان شہریوں کو بھی تحفظ دیں گے۔ دوسری جانب جرمنی، فرانس اور نیدرلینڈز نے جو ان کے کابل میں سفارت خانے تھے وہاں سے انہوں نے اپنا جو سفارتی عملہ ہے اس کو نکالا ہے، اور برطانیہ نے افغانستان سے جو اس کے تقریباً سفارتی عملے سمیت کوئی 3000 کے قریب شہری ہیں ان کو نکالنے کے لیے 600 اپنے فوجی وہاں پر تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے عارضی طور پر، جس دوران وہ اپنے شہریوں کو نکالیں گے۔ جبکہ سعودی عرب نے بھی افغانستان سے اپنا جو سفارتی عملہ ہے اس کو واپس بلا لیا ہے، اور سعودی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ سفارتی عملہ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں افغان صدر اشرف غنی کے معاملے پر۔ تو پہلے تو یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ افغان صدر اشرف غنی تاجکستان چلے گئے ہیں، یعنی جس وقت صدارتی محل کے قریب پہنچے افغان طالبان تو اس وقت یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ افغان طالبان کے اس گھیراؤ کے بعد اشرف غنی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک سے چلے جائیں گے اور وہ تاجکستان چلے گئے۔ یہ پہلی اطلاع تھی۔ بعد میں افغان صدارتی محل کے اندر سے کچھ ایسی فوٹیجز اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ افغان طالبان افغان صدارتی محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان نشستوں کے اوپر جہاں افغان صدر اور ان کے جو نمائندے تھے اور ان کی جو کیبنٹ کے ممبرز تھے وہ وہاں بیٹھتے تھے۔ لیکن اب اس معاملے میں 2 بڑے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک انکشاف تو یہ ہوا ہے کہ افغان صدارتی محل کا ایک خصوصی طیارہ جو کہ فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور افغان صدارتی محل کے نمائندے بھی اس میں ٹریول کرتے تھے، اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طیارہ گرا ہے۔ کچھ پراسرار وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ طیارہ کس طرح سے گرا ہے، اور اب تلاش کی جا رہی ہیں لاشیں، ڈیڈ باڈیز تلاش کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ لاشیں نہیں مل سکیں اس خصوصی افغان طیارے کے گرنے کے بعد، جس میں افغان فوجیوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ سوار تھے۔ دوسرا، افغان صدر کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ وہ تاجکستان چلے گئے ہیں، لیکن اب تاجکستان نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے، ان کے وزارت خارجہ نے کامنٹ کیا ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ بالکل کیمروں کے سامنے انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی جو ہیں وہ تاجکستان نہیں آئے، نہ ہی ہمیں ان کی جانب سے کوئی ایسی اطلاع ملی تھی کہ ان کا طیارہ یہاں پہ لینڈ کرے گا، نہ افغان وزارت خارجہ نے ہم سے اس معاملے پر رابطہ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو پہلے خبریں چل رہی تھیں کہ وہ تاجکستان میں لینڈ کر گئے ہیں اور تاجکستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اس حوالے سے اب جو تاجکستان کے آفیشیل ایک چینل سے اور سفارتی چینل سے اس کی مکمل طور پر تردید کی گئی ہے، جس کے بعد اب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی اصل میں کس جگہ پر ہیں اور کس ملک میں ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ وہ شاید ازبکستان چلے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ وہ عمان چلے گئے ہیں، لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک میں ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔